माह रमज़ान में अफ्तारी का वक्त एक ऐसा कबूलियत का वक्त है कि जिसमें रब करीम से मांगी गई हर दुआ कबूल होती है, हर वजीफ़ा कबूल होता है, मुंह से निकली हर हाजत पूरी हो जाती है। और आज अफ्तारी के वक्त अल्लाह समद का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो कोई बंदा अफ्तारी के वक्त रमज़ान के महीने में किसी भी दिन अल्लाह समद का ये वजीफ़ा सिर्फ़ एक बार पढ़कर रब करीम से जो भी मांगेगा, मगरिब से पहले हर दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह वालो, अफ्तारी के वक्त अल्लाह समद ये एक दिन का वजीफ़ा आज तक जिसको बताया रब करीम ने माला माल फरमाया। माह रमज़ान का पूरा महीना कबूलियत का महीना है। माह रमज़ान की हर घड़ी कबूलियत की है। माह रमज़ान में मांगने वाले को एक की बजाय 70 गुना दिया जाता है। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें सहरी के वक्त रब की ज़ात आखिरी आसमान पर आती है, सदाएं लगाती है कोई मांगने वाला? जो बंदा रब की रज़ा के लिए सहरी करता है, रोज़ा रखता है, तमाम नेमतों के सामने होने के बावजूद भी रब की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है, और शाम अफ्तारी के वक्त जब दस्तरख्वां पर बैठता है, जब दस्तरख्वां पर बैठकर हाथ उठाता है, रब फरमाता है तूने मेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा, सारा दिन भूखा प्यासा रहा, सारा दिन नमाज पढ़ी, तस्बीहात पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, तूने रब को राज़ी कर लिया, अब मांग क्या मांगता है? रब फरमाता है अफ्तारी के वक्त जब इंसान भूखा प्यासा बेबस रब करीम से हाथ उठाकर जो मांगता है, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाता हूँ। और जो कोई बंदा अफ्तारी के वक्त अल्लाह समद को पढ़कर रब करीम से हाथ उठाता है, हाथ उठाने से पहले गैबी फ़रिश्ता आपके गिर्द मुकर्रर हो जाता है। आपके दिल में जो कोई हाजत आती चली जाती है, फ़रिश्ता गैब से पूरा फरमा देता है। माह रमज़ान का महीना जो अपनी रहमतों, बरकतों, असमतों के साथ मौजूद है, आज अभी भी वक्त है। रमज़ान के जितने रोज़े बाकी हैं, आप किसी भी दिन सिर्फ़ एक बार अफ्तारी में ये वसीफ़ा कर लें। आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, परसों पढ़ लो, लेकिन ईद का चाँद नज़र आने से पहले किसी भी दिन अफ्तारी के वक्त अल्लाह समद का ये वसीफ़ा आपने सिर्फ़ एक बार करना है। मेरे रब करीम ने चाहा तो रमज़ान के महीने में अगर कोई बेकारी फ़कीर तंग दस्त भी ये वसीफ़ा पढ़ता है तो उसके घर में रिज़्क़ और दौलत का सैलाब आ जाएगा। हर तरह की रिज़्क़ और दौलत की कमी दूर हो जाएगी। आज हर कोई चाहता है कि उसके पास रिज़्क़ और दौलत हो, उसके पास माल और दौलत हो। आप में से हर किसी की ख्वाहिश है कि उसके पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, वो अपने बच्चों के अखराजात पूरे कर सके। आज महंगाई के दौर में, आज इस मुश्किल वक्त में सिर्फ़ रब की ज़ात ही रहमतों बरकतों से माला माल कर सकती है। इसके अलावा आज के दौर में घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो चुका है। लेकिन याद रखिएगा कि मुश्किलात परेशानियाँ सहाबा इकराम पर भी आईं, पैगंबरों पर भी आईं, रसूलों पर भी आईं, और जब कभी उन पर मुश्किल वक्त आता वो रब करीम के सामने हाथ फैलाते, रब करीम से मांगते, रब करीम को राज़ी करते, तस्बीहात पढ़ते, कुरान मजीद की तिलावत करते और रब को राज़ी कर लेते। और आज हम लोगों पर जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सबसे पहले किसी के सामने हाथ फैलाकर कर्ज़ लेते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं। जब कहीं से कोई बात नहीं बनती तो जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। जब वहाँ से भी कोई खैर नहीं मिलती तो फिर रब की बारगाह में आकर रोते हैं। इतने में रब की ज़ात नाराज़ हो जाती है। रब फरमाता है वो बंदा खुद मेरा मोहताज है तो उसके सामने हाथ फैलाता है। और जब रब नाराज़ हो जाता है फिर आजमाइशें आती हैं, फिर रुकावटें आती हैं, फिर बने बनाए काम हाथों से निकल जाते हैं, फिर बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। अल्लाह वालो, अगर आपके हाथों से कामयाबी निकल जाती है, आपके बने बनाए काम हो जाते हैं, आपकी मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज अफ्तारी के वक्त अल्लाह समद का ये वसीफ़ा पढ़ लो। अगर रोज़ाना पढ़ लें तो बेहतरीन है, नहीं तो कम अज़ कम रमज़ान के महीने में आपने अफ्तारी के वक्त अल्लाह समद का ये वसीफ़ा सिर्फ़ एक बार लाज़मी करना है। इंशाअल्लाह सिर्फ़ एक दिन के वजीफ़े से आप रब करीम से जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की ज़ात जोलियाँ भर भर कर नवाजेगी। अल्लाह वालो, अफ्तारी का वक्त तो वैसे ही रोज़ेदार के लिए कबूलियत का वक्त है। अफ्तारी का वक्त तो वैसे ही मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। लेकिन जब अफ्तारी के वक्त रोज़ेदार भूखा प्यासा, गुर्बत, तंग दस्ती का मारा, बेबस, लाचार, मजबूर रब करीम के सामने आंखों में आंसू लिए
روزے کی حالت میں آخری قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ الصمد پڑھتا ہے، رب کی ذات پوچھتی ہے اے میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس خاص قبولیت کی گھڑی میں جب بندہ روزے کی آخری حالت میں ہوتا ہے، اللہ الصمد پڑھنے سے اگر کوئی بے اولاد ہے، کئی سالوں سے بے اولاد ہیں، بے اولادی کا طعنہ سن کر تھک چکے ہیں، آج نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، انشاءاللہ شرطیہ بیٹا نصیب ہوگا۔ اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار نہیں ملتا، رزق کی کمی ہے، رزق میں برکت اور وسعت کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لو۔ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو۔ گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج افطاری کے وقت اللہ الصمد ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہر شے آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ رمضان میں افطاری کے وقت یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں افطاری کا وقت ہو جائے، افطاری سے پہلے یا افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر بھی یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا مہینہ اتنا برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو بن مانگے دے دیا جاتا ہے۔ آج بڑا خوش قسمت ہے، مقدر والا ہے وہ بندہ جو افطاری کے وقت اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آج رب کریم کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو افطاری کے وقت اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آج جو بہن بھائی دکھیاری ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو افطاری کے وقت اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کر لیں۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بھی ارب پتی بن جائے گا۔ آپ کے گھر کے حالات ایسے بدلیں گے جیسے رات دن میں بدلتا ہے اور دن رات میں بدل جاتا ہے۔ رب کی ذات جب دیتی ہے تو اچانک حالات بدل جاتے ہیں، اچانک ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، اچانک تمام مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اپنی حاجات کو پوری کرانے کا۔ یاد رکھیے گا، افطاری کا وقت قبولیت کا وقت ہے۔ روزہ دار جب آخری قبولیت کی گھڑیوں میں بھوکھا پیاسا دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ الصمد پڑھتا ہے تو میرا رب اپنی بے نیازی سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ الصمد رب بے نیاز ہے۔ رب کی بے نیازی کیا ہے کہ ایک بندہ، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محنت بھی نہیں کرتے اور بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتے ہیں، بڑی جائیداد کے مالک ہیں۔ ایک بندہ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا ہے اور گھر کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے۔ اللہ والو، بے نیازی یہ ہے کہ ایک بندہ گھر میں بیٹھ کر لاکھوں کروڑوں کا مالک ہے اور دوسرا محنت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہا۔ اگر آپ بھی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی رحمتوں، برکتوں، خزانوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ کرنا کیا ہے، افطاری کے وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے رمضان میں افطاری کے وقت کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما۔ جن کے گھر میں پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، مولا تیری رحمت کا محتاج ہیں، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے مالک و مولا، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ
آمین ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر عمل کا آغاز کیجئے۔ توجہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب افطاری کے وقت کا خصوصی اور شرطی عمل بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ یا خاص بات چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ یہ افطاری کی گھڑیاں، یہ سحری کی رونق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب میں ہو نہ ہو۔ آج رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت کسی بھی دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج افطاری کا وقت ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ ایک روزے دار سارا دن بھوکا پیاسا رب کی رضا کے لیے رہتا ہے، رب کے خوف سے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور افطاری کے وقت رب فرماتا ہے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ افطاری کے وقت رب راضی ہے، انعامات لینے کا وقت ہے۔ اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے، رب کی بے نیازی کو یاد کرتا ہے، تو رب اتنا بے نیاز ہے کہ جولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، نسلوں کو رنگ دیتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے۔ آپ میں سے جو کوئی نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لو، گاڑی مانگ لو، نوکری، شادی، قرض سے نجات، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، لا علاج بیماریوں کا حل، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ شرط صرف اتنی ہے کہ افطاری کے وقت اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنا، کیونکہ آج جو کچھ مانگا جائے گا وہ 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ آج کی مانگی گئی ہر دعا، ہر حاجت مغرب سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اپنے جس کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یعنی رب کی ذات بے نیاز ہے، اور رب کی بے نیازی اتنی عظیم ہے کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں افطاری کے وقت آخری قبولیت کی گھڑیوں میں جب رب کی ذات اپنے روزے دار سے راضی ہو جاتی ہے، انعامات لینے کا وقت ہے، اللہ الصمد پڑھنے والا رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگتا ہے، رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر دعا قبول ہو، مغرب سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ الصمد کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے تو افطاری کے وقت یہ اللہ الصمد کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ موقع رمضان کے مہینے میں ملتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج رب کی ذات انعامات دے رہی ہے، آج رب کی ذات آپ سے پوچھ رہی ہے آپ کو کیا چاہیے، بتا تیری رضا کیا ہے، بندے سے رب پوچھ رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سارا سال پھر بندہ ٹھوکرے کھائے، بندہ در در کی ٹھوکرے کھائے، لوگوں کے تانے سنے، ہاتھ پھیلا کر مانگتا پھرے، اور رب کی ذات آپ کی دعا کو قبول نہ فرمائے۔ آج رب صدائیں لگا رہا ہے۔ افطاری کے وقت روزے دار کے منہ سے نکلی خوشبو بھی رب کریم نے فرمایا کہ مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اللہ والو، خدا کا خوف کیجیے۔ یہ دوستی، یاری، رشتہ داری، یہ دنیا داری یہی موجود ہے، لیکن رمضان کی یہ گھڑیاں، یہ افطاری کی رونق، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئیں تو پورا سال پچھتانا پڑے گا، اور پھر کس کو معلوم کہ اگلا رمضان نصیب ہو نہ ہو۔ اس لیے آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ افطاری کے وقت کا یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ
صرف 10 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے 10 حاجات کو، 10 خواہشات کو، 10 مقاصد کو بھی ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے تو 10 بار اللہ الصمد پڑھنے سے 10 کی 10 حاجات، 10 کی 10 خواہشات، 10 کے 10 مقاصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ افطاری کے وقت صرف 10 بار اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ رب کریم نے چاہا تو 10 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی رب اتنا نوازے گا کہ لوگ جس گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، وہاں رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی ہو جائے گی، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، آج افطاری کے وقت نیت کر کے بیٹھ جائیں، اگلے ہی دن دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہر گھر میں دسترخوان سجا دیے جاتے ہیں، ہر گھر کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ہر گھر میں خوشیاں بہا دی جاتی ہیں، اور ان خوشیوں کو بانٹنے والی ذات رب کی ذات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ 10 بار اللہ الصمد پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ ہر کسی کو آتی ہے الحمدللہ۔ یہ سورہ رزق اور دولت کے حوالے سے بڑی خاص اور شرطیہ صورت ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ افطاری کا وقت ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ لمبے وظیفے پڑھ سکے، اور آج مستند اور مجرب اعمال بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا طریقہ جسے پڑھنے کے بعد افطاری کے وقت منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک افطاری کا وقت ویسے ہی قبولیت کا، ایک روزے دار رب کریم سے افطاری کے وقت انعامات سے جولیاں بھرتا ہے، اور جب کوئی یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر رب سے مانگتا ہے تو رب خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی کو مقدر بنانا چاہتے ہیں۔ تو افطاری کے وقت یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے افطاری میں بیٹھ کر صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، رحمتوں برکتوں کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ افطاری کے وقت یہ 3 اعمال چھوٹے چھوٹے بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل افطاری کے وقت کا عمل ہے۔ اس وقت انسان بھوکا پیاسا افطاری کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس وقت میں توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا، اگر یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، یا یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ غیبی فرشتے رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ چکے ہیں۔ آپ نے افطاری کے وقت یہ اعمال کسی صورت نہیں چھوڑنے۔ اب آپ نے 3 بار سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ ایک ایسی آیت ہے جو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن اس کے کمالات کا کوئی نہیں جانتا۔ ہم بعض اوقات کئی ایسے اعمال، کئی تسبیحات، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، اور نہ نیت کر کے پڑھتے ہیں۔ نبی کریم نے حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے آج افطاری کے وقت جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے، وہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے آخر میں روزہ افطار کی دعا پڑھنی ہے۔ روزہ افطار کی دعا الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یا اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تیرے لیے روزہ افطار کیا۔ آپ نے اس آیت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔
یہ افطاری کے وقت کا خاص عمل ہے۔ آج میں نے آپ کو 3 اعمال بتائے، آپ نے شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آپ نے اس وظیفے کے آخر میں جو تیسرا وظیفہ ہے وہ روزہ افطار کی دعا ہے۔ آپ نے یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد 3 بار اللہم انی لک صمت وبک آمنت، اس آیت کو، افطار کی اس دعا کو 3 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ان 3 اعمال کو، 3 وظائف کو پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ افطاری کے وقت آپ نے ان 3 اعمال کو خلوص سے نیت، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، اور ان 3 اعمال کو مکمل کرتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب وقت ہے رب کریم سے خزانے لوٹنے کا۔ یہ افطاری کے وقت جو بندہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے، آپ تک وہ اعمال لے کر آنا ہے جو مستند ہیں، مجرب ہیں۔ جب دینا رب نے ہے، رازق رب، خالق رب، مالک رب، تو پھر میں کون ہوتا ہوں یہ مجرب اعمال چھپانے والا؟ میں نے سینے کا راز فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کیا۔ شرط صرف اتنی ہے کہ عمل کو میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، مانگنا رب سے ہے، اور عمل مکمل ہوتے ہی جب تک افطاری نہ ہو جائے دل ہی دل میں رب کریم سے باتیں کرتے جائیں، دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت غیب سے ضرور پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اور اس عمل کو کرنے کے بعد گڑ گڑا کر مانگیے گا، رو کر مانگیے گا۔ یہ افطاری کا وقت ہے، یہ مانگنے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وقت بار بار نہیں آتا۔ آج موقع مل رہا ہے، مانگ لو، خزانے لوٹ لو، جولیاں بھر لو۔ یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پورے رمضان میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت ایک بار افطاری میں یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی، پورے سال کی مصیبتوں سے جان چھٹ جائے گی۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔